रहीम अस्सलाम वालेकुम। GNN स्टूडियोज़ पॉडकास्ट के साथ कामरान अरशद आपकी खिदमत में हाजिर है और पॉडकास्ट का सिलसिला शुरू किया जिसका मकसद आप लोगों को उन लोगों से मुतारिफ़ करवाना है जो ज़िंदगी में बहुत कुछ कर रहे हैं और बहुत कुछ करने का इरादा रखते हैं। आज ऐसे ही एक मेहमान को हमने अपने पॉडकास्ट में मदऊ कर रखा है। दुनिया पूरी में एक एनर्जी की दौड़ चल रही है और इस एनर्जी की दौड़ में ज़ाहिर है पाकिस्तान को भी एनर्जी क्राइसिस रहे हैं और इस एनर्जी क्राइसिस में अब एनर्जी भी दिन ब दिन तब्दील हो रही है और उस एनर्जी के तब्दील होने में बिलाशुबा कुछ लोगों का हाथ है, कुछ लोगों की मेहनत है और हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब भी उस पर काम कर रही है। आज ऐसे ही एक टॉपिक है जिस पर हमने मेहमान को मदऊ कर रखा है। आप इंजीनियर इजाज़ अहमद सिद्दीकी हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप आज के प्रोग्राम में शिरकत के लिए आए। थैंक यू कमरान फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा, सबसे पहले सर एनर्जी की बात करते हैं और एनर्जी ही अब आपको पता है कि एक एनर्जी वॉर दुनिया में चल रही है और पाकिस्तान में जब इलेक्ट्रिसिटी बिजली की बात की जाती है तो सबसे पहला टारगेट जो होता है वो क़ुव्वत ख़रीद आ जाता है, जो सबसे बड़ी मुश्किल है आम आदमी के लिए। अब एनर्जी मुंतकिल हो रही है सोलराइजेशन की जानिब। तो आम आदमी के समझने के लिए सबसे पहला बुनियादी सवाल यही है कि हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते हैं, माहौलियात का आलमी दिन दुनिया भर में मनाया जाता है। उसका मकसद लोगों को अवेयर करना होता है कि माहौलियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं, उसमें आपने किस एनर्जी को इस्तेमाल करना है। तो लेमैन के लिए बताइएगा कि ये सोलराइजेशन क्या है और इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। थैंक यू वेरी मच। जी, ये जो एनर्जी सिक्योरिटी है ये हर मुल्क के लिए बहुत अहम होती है और ग्लोबली अगर हम देखें तो दुनिया के जो 25 मोस्ट पोल्यूटिंग सिटीज़ हैं उनमें से 5 पाकिस्तान में है, लाहौर नंबर 1 पे है। तो ये जो पोल्यूशन है और ये जो इन्वायरमेंट है इसका डायरेक्ट लिंक है एनर्जी के साथ। और एनर्जी सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट ने एक एनर्जी पॉलिसी दी हुई है जिसके मुताबिक 2030 तक 30% हमारी एनर्जी जो है वो रिन्यूएबल होनी चाहिए, जिसमें सोलर उसका हिस्सा है। तो लास्ट ईयर तक ये जो है वो 5% थी और अब बहुत ज़्यादा पैनल्स वगैरह इंपोर्ट हुए हैं और प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी काफ़ी सोलर के प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं। तो ये तकरीबन 10% और इसके अंदर ऐड हो गया है। तो इस वक्त हम तकरीबन 15% के ऊपर हैं, बट लॉन्ग वे टू गो। सिमिलरली जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है उसके लिहाज से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव्स लिए हैं और उनमें से एक इनिशिएटिव है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। उसमें यह है कि अगर आप सोलर लगाते हैं, सोलर सिस्टम लगाते हैं घर पे, लेट से 5 किलोवाट का 10 किलोवाट का सिस्टम लगाते हैं तो आपको कुछ कार्बन क्रेडिट मिल जाते हैं। लेट से 5 कार्बन क्रेडिट मिल जाते हैं आपको सोलर लगाने के ऊपर। एक कार्बन क्रेडिट की जो वर्थ है वो 10,000 रुपीज़ है। तो आप CM ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को सर्च करें, गूगल के ऊपर जाके रजिस्टर करें, अपने घर का सर्वे कराएं एंड यू विल बी रिवॉर्डेड। GCP ग्रीन क्या आपने बताया, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसमें ये है इजाज़ साहब, ये बताइएगा कि सोलराइजेशन अब एक आदमी एक नॉर्मल घर है जिसकी यूनिट्स की कंजम्पशन 300 है, क्योंकि 300 के बाद आपको पता है कि बिल की जो रेशो है उसमें भी तब्दीली आ जाती है, कीमत बढ़ जाती है। तो अगर एक आम आदमी जिसके घर में 2 पंखे चल रहे हैं, 2 लाइट्स चल रही हैं कमरे के अंदर, वो कितने पैसे देगा कि वो सोलर एनर्जी पे ख़ुद को मुंतकिल करे और उसकी बचत कितनी होगी? बिल्कुल ठीक है। सोलर इज़ द वे टू गो। सोलराइजेशन हमें हर लेवल के ऊपर जो है वो सपोर्ट करनी चाहिए, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल, कमर्शियल। आपने रेजिडेंशियल के बारे में पूछा। अगर हम टिपिकल केस एक 10 किलोवाट का ले लें तो 10 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम है उसके अंदर आपने बेसिकली 3 कंपोनेंट्स हैं, एक पैनल है, एक इन्वर्टर है और एक माउंटिंग स्ट्रक्चर है। तो ये जो पैनल है मेन प्राइस इसकी है। तो आज से 1 साल पहले पैनल की जो प्राइस थी वो 140 रुपीज़ वॉट थी, अभी वो ड्रॉप होके 30 रुपीज़ वॉट हो गई है। तो वो इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज के जो सोलर सिस्टम 10 किलोवाट का 2 मिलियन में लग रहा था, इस वक्त जो है वो 8 लाख रुपए, 7.5 लाख रुपए का लग रहा है। तो उसमें जो मेजर 2 रीज़न्स हैं इसकी ड्रॉप होने की, वो ये हैं कि ये जो पैनल हैं टियर 1 के, ये बेसिकली चाइना में बने थे, टॉप ऑफ द लाइन, टॉप ऑफ द क्वालिटी,
امریکہ اور یورپ جانے کے لیے. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ اینٹی ڈمپنگ ڈیوٹی لگ گئی اور وہ سارے پینلز جو ہیں وہ پاکستان بیکیم دی ون آف دی لارجسٹ امپورٹر آف سولر پینلز. تو 3 سال پہلے ہم نے تقریباً 5 گیگا واٹ کے پینل امپورٹ کیے تھے. 2 years بیک 6 گیگا واٹ اینڈ دس ایئر اراؤنڈ 17 گیگا واٹ ہم نے امپورٹ کر چکے ہیں. تو یہ جو ہے یہ دس از اے اسٹیپ ٹورڈس کلین اینڈ چیپ انرجی کی جو ٹرانزیشن ہے اس کی طرف وہ ہے, کیونکہ گرڈ سے جو ٹیرف ہے وہ مہنگا ہے, 50 روپے کا آج بھی مہنگا ہے وہ, بالکل ایسا ہے, ایوریج 50 روپے کا یونٹ ہے. اور سولر سے جو یونٹ ہے وہ لیولائز کاسٹ آف الیکٹریسٹی, کیونکہ اس پروجیکٹ کی لائف 30 ایئرز ہوتی ہے, تو وہ اس یونٹ کی جو پر کلو واٹ آور پرائس ہے وہ تقریباً 5 روپے کا یونٹ ہے. تو ایک پینل ہو گیا, پینل کے اندر 4-5 بڑے برانڈز ہیں, ان میں سے آپ پک اینڈ چوز کر سکتے ہیں. ٹوٹل کاسٹ اگر کم سے کم ہم دیکھیں ایک عام آدمی کی بجلی کے لیے جس میں 2 پنکھے چل رہے ہیں, 2 لائٹس چل رہی ہیں, تو اگر آپ ٹوٹل کوئی لم سم اماؤنٹ بتائیں سمجھنے والوں کے لیے آسانی ہوگی, تو وہ کتنی ہے, کتنے لاکھ ہے, کتنے؟ ہاں میں نے بتایا نا کہ 10 کلو واٹ کا سسٹم جو پہلے 20 لاکھ کا تھا اب 8 لاکھ کے اوپر آ گیا. زبردست بات. تو یہ کافی اچھا ہو گیا, اور پلس یہ ہوا ہے کہ نیٹ میٹرنگ الاؤ ہوئی ہوئی ہے, تو اس کی وجہ سے گریڈ جو ہے وہ آپ کے اسٹوریج کے طور پہ ایکٹ کر رہا ہوتا ہے. تو تقریباً 3 لاکھ کے قریب جو ہیں وہ نیٹ میٹرڈ جو ہیں وہ کلائنٹس ہیں, جو کہ تقریباً 27 روپے کا یونٹ جو ہے وہ گریڈ کو سیل کر رہے ہوتے ہیں. آلدو کہ یہ ابھی نیٹ میٹرنگ رجیم جو ہے یہ ریوائز ہو رہا ہے, اور 27 روپے سے اس کو کم کر کے 10 روپے کے قریب جو بائنگ پرائس ہے بائی ڈسکوز وہ 10 روپے ہو جائے گی. اچھا اجاز صاحب, یہ سولر پینل جو ہوتا ہے اس کے اندر کون سی توانائی کی کون سی قسم ہے جو اس کو پھر بجلی میں کنورٹ کرتی ہے؟ جی, اس کے اندر جو کنورژن ہے وہ کچھ اس طرح ہوتی ہے کہ فوٹونز جو ہیں وہ اسٹرائک کرتے ہیں پینل سے, اور پینل سے اسٹرائک کرنے کے بعد ڈی سی کرنٹ جنریٹ ہوتا ہے. آگے انورٹر لگا ہوتا ہے, انورٹر اس ڈی سی کو اے سی کے اندر کنورٹ کرتا ہے. ایک طرف آگے پھر آپ کے بائی ڈائریکشنل میٹر لگا ہوا ہوتا ہے, ایک طرف گریڈ ہوتا ہے, ایک طرف آپ کا لوڈ ہوتا ہے. تو وہ رات کو ایک ڈائریکشن میں میٹر گھومتا ہے اور دن کو دوسری ڈائریکشن میں گھومتا ہے. اچھا, اس میں ایک اور بنیادی سوال یہ ہے, ایک عام سا سوال ہے, یہ میرے ذہن میں بھی آیا کہ دیکھیں اگر میں نے سولر پینل لگا لیا ہے گھر میں, گھر کی چھت پہ, اب اس کا جو عام آدمی کے سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ سورج کی جو ڈائریکٹ روشنی اس پر پڑتی ہے اس سے وہ یونٹس کو بناتا ہے اور آپ بجلی استعمال کر سکتے ہیں. لیکن پاکستان میں 4 موسم ہیں, سردیاں آتی ہیں تو سورج نکلتا ہی نہیں, 10 دن نہیں نکلتا, کبھی 20 دن نہیں نکلتا. اس میں اس کا کیا بیک اپ ہوتا ہے, کیونکہ سورج تو نہیں نکل رہا, تو پھر اس کا بیک اپ بھی کچھ ہوتا ہے جو آپ اس کو کنزمپشن اس کی کر سکتے ہیں؟ جی, اس میں دیر آر 3 ٹائپس آف سسٹم. ایک ہوتے ہیں گریڈ ٹائپ سسٹم, پھر ہوتے ہیں ہائبریڈ سسٹم, اور تیسرے ہوتے ہیں آف گریڈ سسٹم. تو جو گریڈ ٹائپ سسٹم ہے یہ وہاں پہ لگائے جا سکتے ہیں جاتے ہیں اور سوٹیبل ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کے پاس ڈسکوز ہیں, ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں, آپ کے پاس جو ہے وہ وابڈا کی بجلی آ رہی ہے. تو یہ سب سے کاسٹ افیکٹو سسٹم ہوتا ہے, سب سے سستا ہوتا ہے گریڈ ٹائپ سسٹم. پھر جو ہائبرڈ سسٹم ہے اس کے اندر بیٹری ایڈ ہو جاتی ہے. وہ بیٹری کتنی سائز کی ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی ریکوائرمنٹ کے اوپر. اگر آپ کو 1 گھنٹے کا بیک اپ چاہیے یا 2 گھنٹے کا چاہیے تو کورسپونڈنگلی بیٹری کی پرائز جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. 2.5 لاکھ کی جو ہے وہ ایک نارمل سائز کی بیٹری جو ہے وہ ہوتی ہے. پھر آپ اگر کہہ رہے ہیں آپ کی بیٹری کے بیک اپ کے اوپر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی کیا قوت خرید ہے, آپ کی افورڈیبلٹی کیا ہے, اس کے اکارڈنگلی پھر وہ آپ کو بیک اپ دیتے ہیں. تیسری ہے آف گریڈ, کہ وہ سسٹم ہی بالکل وہاں نہ گریڈ ہے نہ وہاں پہ وہ اویلیبل ہے سسٹم وغیرہ ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن کا. تو وہاں آف گریڈ سسٹم کے اندر جو ہے وہ آپ نے کیونکہ آپ کی جو انورٹر ہوتا ہے اس کے اندر 3 انپٹس ہوتی ہیں. ایک سولر کی انپٹ ہوتی ہے, ایک اس کے اندر آپ گریڈ کی انپٹ دے سکتے ہیں, اور تیسری اس کے اندر آپ جنریٹر یا یو پی ایس کی دے سکتے ہیں. تو آف گریڈ کے اندر آپ اس کو سولر کے ساتھ سپورٹ کر سکتے ہیں, کمپلیمنٹ کر سکتے ہیں, کپل کر سکتے ہیں. ڈیزل جنریٹر ہو گئے یا جو بیٹری ہے بڑے سائز کی اسٹوریج سیٹ آ رہی ہیں اب. فیوچر از اباؤٹ BESS, بیٹری انرجی اسٹوریج سسٹم.
اچھا، اس میں یہ ہے کہ عام آدمی جو بجلی کے بل کی وجہ سے پریشان تھا وہ اپنے آپ کو کنورٹ کر رہا ہے سولر انرجی کی طرف کہ اس کو کچھ ریلیف مل جائے اور اس کا حق ہے. لیکن اب سننے میں کچھ باتیں یہ آ رہی ہیں، آپ کا چونکہ گورنمنٹ کے ساتھ بھی کوارڈینیشن رہتی ہے، ایک ادارے کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں، عام آدمی کی پلس کو بھی سمجھتے ہیں، آپ کی ملاقاتیں رہتی ہیں، فیڈ بیک آپ کو بڑا جلدی مل جاتا ہے. عام آدمی سے پوچھتے ہیں بھائی کیا چل رہا ہے، وہ سارا آپ کو ڈیٹیل بتا دیتا ہے. تو ٹیکس کی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ ہم سولر کے اوپر گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ اس کو ٹیکس کے دھارے میں لایا جائے. آپ سمجھتے ہیں دیٹ کین بی دا گڈ انیشیٹو فرام دا گورنمنٹ سائڈ، اور ان کی ضرورت ہے اس وقت ٹیکس اس پر بھی لگا دینا کیونکہ لوگ اس کی طرف رجوع کر رہے ہیں، منتقل ہو رہے ہیں؟ نو، دس ول بی ڈسکریجنگ. اب یہ نہیں لگنا چاہیے. اور کل میں سن رہا تھا ہمارے جو منسٹر ہیں انرجی اور پاور کے، اویس لغاری صاحب، ہی از آلسو آف دی اوپینین کہ سولر پینلز کے اوپر جی ایس ٹی نہیں لگنا چاہیے، کیونکہ اس سے جو ہے وہ پرائس ہائیک آئے گی اس کے اندر، اور وہ پھر جو غریب ہے اس کی قوت خرید سے باہر ہو جائیں گے پینلز وغیرہ. تو ہم تو یہی سجیسٹ کریں گے گورنمنٹ کو کہ اس کے اوپر جی ایس ٹی نہ لگائیں. اچھا، زبردست بات ہے. جب ہم نے اس پروگرام کا آغاز کیا ہے تو ہم نے ماحولیات کا ذکر کیا ہے کہ سب سے پہلے آلودگی سے پاک فضا ہوگی تو پھر آپ کی یہ بہتر طریقے سے کام کر سکتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی اجاز صاحب دیکھنے میں آیا ہمارے یہاں پولوٹیڈ ایریاز ہیں، پولوشنز ہے، اس کی بہت بڑی وجہ گاڑیوں کا دھواں ہے، رکشوں کا دھواں ہے، پھر وہ 4 اسٹروک اور 2 اسٹروک کی ایک بحث چلتی ہے، ٹریفک پولیس کو ٹاسک دیا جاتا ہے. یہ یقیناً پولوشن میں اضافہ کرتے ہیں. دوسرا پرسپیکٹیو جنگلات کی کٹائی بھی ہے. جنگلات کم ہو رہے ہیں، ماحول خراب ہو رہا ہے. اور ایک وہ چیز اس کی طرف توجہ بہت کم ہے. دنیا پوری میں آپ کو پتہ ہے ایک میزائل وار چل رہی ہے. جب آپ ویپنز کا استعمال کرتے ہیں اس سے بھی تو پولوٹیڈ ہوتی ہے فضا، پولوشن زیادہ کریٹ ہوتی ہے. اس ایشو کو گورنمنٹ نے یا آپ لوگ اس کو کیسے ایڈریس کرتے ہیں، اور اس کا کوئی وے آؤٹ، کوئی متبادل، کوئی آلٹرنیٹ ہے جو آپ کو اس کی فضا کی آلودگی کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے؟ جی بالکل، اس کے 2 اسپیکٹس ہیں آپ کے سوال کے. ایک ہے ہماری ای وی پالیسی، کیونکہ جو ٹرانسپورٹ ایمیشن ہے، یہ اوور آل جو ایمیشن ہے اس کا 30% ٹرانسپورٹ ایمیشن ہوتی ہے. تو 30% جو ٹرانسپورٹ ایمیشن ہے اس کو وہ کرنے کے لیے، ایڈریس کرنے کے لیے گورنمنٹ نے 2019 کے اندر ای وی پالیسی انٹروڈیوس کی تھی. اس کے مطابق 2030 تک 30% الیکٹرک وہیکلز ہونی تھی پاکستان کے اندر. تو اسی لحاظ سے پاکستان کے اندر کچھ گاڑیاں آئیں، آڈی کی ٹرون، ایم جی کی زیڈ ایس، بی ایم ڈبلیو کی i3، اور اب بی وائی ڈی اور چھوٹی گاڑیاں انورکس کی بھی ای وی آئی ہے جو تقریباً 3.7 ملین کی ہے. ای بائکس بھی آئی ہیں، اسکوٹیاں بھی آئی ہیں. بالکل تو ٹھیک ہے. یہ سارے جو ہیں اسٹیپس ہیں اس کی طرف. اور جیسے میں نے بتایا گرین کریڈٹ پروگرام بھی ہے سی ایم پنجاب کا. تو اس میں اگر آپ ای بائک، ای کار وغیرہ لیتے ہیں تو اس میں آپ کو کمپنسیشن بھی ملتا ہے. لائک اگر آپ الیکٹرک کار لیتے ہیں تو آپ کو 1,00,000 روپے جو ہے وہ گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے اس گرین کریڈٹ اسکیم کے تحت ریمبرس ہو جائیں گے. تو دس از اے گڈ اسٹیپ اینڈ اٹ شوڈ بی ہائی لائٹڈ، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسج پروپیگیٹ کرنا چاہیے. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ آج بھی اویئرنیس میں کمی ہے؟ لوگوں کو اس آپشن کی ابھی سمجھ نہیں آ رہی. ممکن ہے ہماری پریزنٹیشنز اچھی نہ ہوں، ممکن ہے ہماری پبلسٹی اچھی نہ ہو، ہم لوگوں کو اس طرح سے گائیڈ نہ کر پائے ہوں. اور بالکل یہ ہونا چاہیے. گاڑیاں ای بائکس آ رہی ہیں، اس کے کتنے اسٹیشنز بن چکے ہیں. جیسے ہم پیٹرول پمپس پہ جاتے ہیں تو وہاں پر لائنیں لگی ہوتی ہیں. تو جب ہم اس طرف شفٹ ہوں گے تو کوئی اسٹیشنز آپ نے دیکھے ہیں، کوئی ریشو آپ کے پاس ہے اعداد و شمار کہ اتنے اسٹیشنز لاہور میں، چونکہ ہم بیٹھے ہیں، ہم بنا چکے ہیں اور اس کا فیڈ بیک بہت اچھا آ رہا ہے؟ جی، ای وی چارجنگ اسٹیشن جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں. موٹر وے بھیرا نارتھ اور ساؤتھ کے اوپر جو ہے ای بی بی کے ای وی چارجنگ اسٹیشنز لگائے ہیں. یہاں پہ گرجا گھر چوک کے اوپر پی ایس او کے اندر لگا ہوا ہے. تو رینج اینگزائٹی جو ہے وہ لوگوں کے اندر ہوتی ہے کہ اگر وہ موٹر وے کے اوپر لاہور سے اسلام آباد جا رہے ہیں تو وہ کہاں سے چارجنگ کرائیں گے. تو ابھی اس میں کافی عرصے تک تو یہ چکن اور ایگ والا مسئلہ رہا کہ جو گاڑیاں والے تھے وہ چارجنگ اسٹیشن کا ویٹ کر رہے تھے، اور چارجنگ اسٹیشن والے گاڑیوں کا کہ گاڑیاں زیادہ ہوں تو ہم اس میں چارجنگ اسٹیشنز میں انویسٹ کریں.
تو بٹ یہ ہے کہ ابھی جیسے یہ گرین کریڈٹ پروگرام میں اس کے اوپر بھی جو ہے EVs کے اوپر مونیٹائزیشن اور ریوارڈ وغیرہ اناؤنس کیا ہے, اور BYD بھی آ رہی ہے, کچھ اور چھوٹی کمپنیاں بھی آ رہی ہیں. سو دس از دی اسٹیپ ان دی رائٹ ڈائریکشن. اور دوسرا جو آپ نے پہلے سوال کیا تھا کہ کراپ برننگ از ون آف دی مین ریزن جس کی وجہ سے یہ ایئر کوالٹی انڈیکس ہمارا خراب ہو رہا ہے. تو کراپ برننگ جو ہے, میں آئی ایم نسٹ میکینیکل انجینئرنگ میں نے نسٹ سے کی ہوئی ہے اور 2 سال نسٹ میں پڑھایا ہوا بھی ہے. تو اس پیریڈ کے اندر ہم نے ایک ریسرچ کی تھی اور اس میں ہم نے 17 ڈسٹرکٹس جو ہیں پنجاب کے, ان کا بایو ماس کا انالیسس کیا تھا کہ ویٹ, کارن, میز, شوگر کین کا جو بایو ماس ہے ایگریکلچرل ریزیڈیو وہ 9.5 ملین ٹنس پر ایئر ہے. اس سب کی جو ہے وہ کراپ برننگ ہو رہی ہے. تو اس کی وجہ سے ایمیشنز ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارے سٹیز کے اندر وہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں گورنمنٹ کی جانب سے زگ زیگ ٹیکنالوجی کو لانچ کیا ہوا ہے. جو ماحول خراب ہوتا ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو وہ زگ زیگ ٹیکنالوجی کی طرف نہیں جاتے, وہ پھر آگ لگا دیتے ہیں, بٹوں کو آگ لگاتے ہیں, اس سے پھر ہم لاہور نمبر 1 پہ آ جاتا ہے. دیکھیں پالیسی بنانا, پالیسیز بنتی ہیں, بحث ہوتی ہے, ڈبیٹس ہوتی ہیں, پالیسی بن جاتی ہے. مسئلہ وہاں پہ آتا ہے جہاں پر اس کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے. میرے جیسے لے مین کو جس کے اس میں کوئی نالج نہیں ہے, اس کو پتہ ہے کہ بٹوں میں آگ لگائی جاتی ہے, زگ زیگ ٹیکنالوجی. اب یہ تو گورنمنٹ نے اس کو امپلیمنٹ کروانا نا. تو آپ جب گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھتے ہیں, CM کے ساتھ یا افسران کے ساتھ, تو آپ ان کو یہ ریئلائز نہیں کرواتے کہ ہم نے جڑ کو پکڑا ہے لیکن جڑ کو ختم نہیں کیا جا رہا. جی, EPD اس کے اوپر بڑا پرویکٹیولی کام کر رہا ہے. گورنمنٹ آف پنجاب نے بھی کافی کریک ڈاؤن وغیرہ کیے ہیں, FIRs کٹی ہیں لوگوں کو. تو وہ بٹ یہ ہے کہ ہمیں ویسٹ ٹو انرجی کی طرف جانا چاہیے. ویسٹ ٹو انرجی از دا وے ٹو گو. اسکینڈینیوین کنٹریز آر فنش ود دیئر ویسٹ, دے امپورٹ ویسٹ. وہ کچرے کو خرید کے اس سے بجلی, گیس, ڈیزل, ہائیڈروجن وغیرہ بناتے ہیں. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ جو 9.5 ملین ٹن پر ایئر کا جو ایگریکلچرل ریزیڈیو ہے اس کو ڈسپوز آف کرنے کے لیے کچھ سالڈ قسم کے ویسٹ ٹو انرجی کے پروجیکٹس جو ہیں وہ انسٹال کرے, تاکہ ایک سرکولر اکانومی جنریٹ ہو, اور وہ جو بایو ماس ہے اس کا فارمر کو کوئی انسینٹیو ملے تاکہ وہ اس کو سیل کرے اور اس سے وہ جو اینڈ پروڈکٹس جو ہیں یہ بنے. اچھا, یہ سولر پینل کو استعمال کرتے ہوئے بجلی کے بل میں کتنا کا واضح فرق آ جاتا ہے؟ آج کی اگر ہم ریشو نکالیں 300 یونٹ کی کنزمپشن ہے ایک گھر کی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا فرق آ جاتا ہے؟ اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس سائز کا سسٹم لگا رہے ہیں, کس سائز کا, آپ کی روف سپیس آپ کے پاس کتنی اویلیبل ہے. لیٹ سے کہ آپ کا جو سسٹم کی ریکوائرمنٹ, آپ کی جو بلز ہیں اس میں سمر ونٹرز ملا کے, تو وہ آپ کے ڈکٹیٹ کر رہے ہوں 15 کلو واٹ کا سسٹم, لیکن آپ کے پاس روف ہی 10 کلو واٹ کی ہے, تو وہ آپ پھر 10 کلو واٹ کا سسٹم لگائیں گے. 1 کلو واٹ کا مطلب ہے کہ ایوریج دن کے آپ 4 یونٹس جنریٹ کریں گے. تو دین یو ڈو دی میتھ اکارڈنگلی. جو ہے تقریباً 10 کلو واٹ کے سسٹم سے 40 سے 50 ہزار روپے مہینے کی بجلی جنریٹ ہو جاتی ہے, اور نیٹ میٹرنگ کے تھرو آپ یونٹس جو ہیں وہ ایکسچینج ہو جاتے ہیں آپ کے گرڈ کے ساتھ. انجینئر اعجاز احمد صدیقی صاحب, بہت بہت شکریہ. آپ آج GNN اسٹوڈیوز آئے, پوڈ کاسٹ میں آپ نے شرکت کی اور آپ نے بتایا کہ کس طرح سے یہ انرجی, سولر انرجی کس طرح سے کارآمد ہے. کوئی آخری پیغام دینا چاہیں پاکستانیوں کو جو آپ کو سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, جو سولر پینل میں انٹرسٹ رکھتے ہیں؟ بالکل, ورلڈ انوائرمنٹ ڈے کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں بہت پرویکٹیولی جو ہے وہ سولرائزیشن کے اوپر جانا چاہیے, سولر لگانا چاہیے, سولر سسٹم, کیونکہ یہ ایک بلیسنگ ان ڈسگائز ہو گئی ہے. اتنے سستے پینل, یعنی کہ ایک پینل جو 1 سال پہلے تک 75,000 روپے کا تھا وہ اس وقت 17,000 روپے کا ہے. تو وہ ہمیں کرنا چاہیے. پھر ہمیں اپنی گاڑیوں کو ڈسکارڈ کر کے نارمل جو فاسل فیول والی گاڑیاں ہیں, انٹرنل کمبسشن والی, ان کو چھوڑ کے تو ہمیں الیکٹرک وہیکلس کی طرف جانا چاہیے. اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ از کہ ہمیں رین واٹر ہارویسٹنگ اور اس طرح کے انیشیٹو بھی کرنے چاہیے, تاکہ ہماری جو واٹر کی جو اسکارسٹی اور واٹر کا جو ایک
ایشو آ رہا ہے اس کو بھی ہم ایڈریس کر سکیں. اجاز صاحب بہت بہت شکریہ, آپ آج کے پوڈ کاسٹ میں آئے اور آپ نے بتایا کہ سولر انرجی پر منتقل ہونے سے کیا آسانیاں پیدا ہوتی ہیں, اور جتنی بھی بات سمجھ آئی اس میں یہ ضرور سمجھ آیا اور نظر آیا کہ اس میں عام آدمی کے لیے ریلیف ہے, تو وہ اس کو اسٹڈی کرے جائے اور اپنی انرجی کو منتقل کرے. یہ نہ صرف وہ اپنے لیے ریلیف کا باعث بن رہا ہے بلکہ ماحول دوست پالیسی کو اپناتے ہوئے دوسروں کو پیغام دے رہا ہے کہ یہ ملک ہمارا ہے اور اسے صاف ستھرا بھی ہم نے ہی رکھنا ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے پوڈ کاسٹ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنے میزبان کامران ارشد کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.